This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जमात चहर्रम के लेक्चर नंबर 2 जिसका मौजू है नात के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको नात का मतलब समझाते हैं। नात ऐसी नज़म होती है जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। जिस तरह हम अपने दोस्तों, अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा की अच्छी बातों का ज़िक्र करते हैं, बिल्कुल इसी तरह नात शरीफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ूबसूरती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का ज़िक्र किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह ताला के एक होने का पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलने वाले, वादे के सच्चे और सबके साथ नरमी करने वाले थे। नात पढ़ने की अहमियत। नात पढ़ने और सुनने से हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और याद ताज़ा होती है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानने का मौका मिलता है और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। नात शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सिफ़ात बयान की जाती हैं, जिनको सुनकर हमारे दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अक़ीदत बढ़ जाती है। नात शरीफ के कुछ अहम मौज़ूआत होते हैं। नात शरीफ में आम तौर पर इन बातों का ज़िक्र होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खूबसूरत और दिलकश थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का, यानी कि आपकी पाकीज़ा ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे काम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत व शफ़क़त, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पर कितनी मेहरबानी और प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा, यानी अल्लाह ताला के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है। कुरान मजीद की तालीमात, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान पाक की बातें सिखाईं। नात शरीफ पढ़ने और सुनने के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसा कि हमारे दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है, हमें नेक काम करने और बुराई से बचने की तरगीब मिलती है, हमारे दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है, हम अल्लाह ताला के करीब होते हैं। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम नात शरीफ को अदब व एहतराम से सुनें और पढ़ें। इससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और हमारी ज़िंदगियों में रोशनी आएगी। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और अताअत नसीब फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको नात का तारुफ़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नात की तशरीह की तरफ आते हैं। शेर नंबर 1। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। इस शेर में
شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو عظیم اوصاف کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت خلق اور مظلوم پروری، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی اور قناعت پسندی۔ یہ اشعار ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ سچی عظمت دنیاوی مال و دولت یا طاقت میں نہیں، بلکہ دوسروں کی خدمت، ان کی بھلائی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے میں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ روشن پہلو ہیں جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اب ہم شعر نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کر رہا ہے۔ جس نے ہمیں محبت کے راز سکھائے۔ یہاں اسرار محبت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے سچی محبت، انسانوں سے ہمدردی، اخوت اور بھائی چارے کا درس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے یہ سکھایا کہ حقیقی محبت کیا ہے اور اسے کیسے نبھایا جاتا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ عظیم ہستی ہے جس نے لوگوں سے زخم کھا کر بھی ان کو دعائیں دیں، جس نے تکالیف اٹھائیں، دکھ جھیلے، مخالفتوں کا سامنا کیا، مگر بدلے میں ہمیشہ بھلائی، رحم دلی اور نرمی کا سلوک کیا۔ پھول برسائے کا مطلب ہے رحم، معافی اور شفقت سے پیش آنا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا اور ان کے لیے خیر خواہی کی دعا کی۔ اب ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ یہ اشعار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ اس مصرعے کا مطلب ہے کہ اس ہستی پر درود و سلام ہو جس کے گھر میں نہ تو چاندی تھی اور نہ ہی سونا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی مال و دولت کو کوئی اہمیت نہیں دی اور انتہائی سادگی کی زندگی گزاری، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو سب کچھ حاصل کر سکتے تھے۔ سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اس مصرعے کا مطلب ہے کہ اس ہستی پر سلام ہو جس کا بچھونا ایک ٹوٹا ہوا بوریا یعنی چٹائی تھا۔ یہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور فقیری کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی آرام و آسائش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی آرام و آسائش کو بھی ترک کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کوئی قیمتی یا نرم و گداز چیز نہیں تھی، بلکہ ایک معمولی اور ٹوٹا ہوا بوریا تھا۔ ان اشعار کا مجموعی پیغام یہ ہے کہ وہ عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس دنیاوی دولت اور آرام کا کوئی سامان نہیں تھا، جن کی زندگی انتہائی سادہ اور عاجزی والی تھی، وہ ہماری طرف سے سلام کے حقدار ہیں۔ یہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع، بے نیازی اور آخرت پر یقین کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ اب ہم شعر نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا،
سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ یہ شعر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال استقامت اور ثابت قدمی کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دین اسلام کی سچائی کا پرچار شروع کیا تو مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، طعنے دیے، پتھر مارے اور معاشرتی بائیکاٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، شیب ابی طالب میں کئی سال تک محصور رکھا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی سچائی کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہر دکھ اور تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ مصرع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم قربانی اور عزم کو سلام پیش کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کی خاطر اٹھائی۔ سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ یہ مصرع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، ایثار اور دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ تڑپ کو بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی اور قناعت کا نمونہ تھی۔ کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقوں پر فاقے کرتے تھے، لیکن جب بھی کوئی بھوکا یا ضرورت مند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر اسے کھانا کھلاتے، یہاں تک کہ خود بھوکا رہتے۔ یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور امت کے لیے شفقت و محبت کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ مصرع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظمت کو سلام پیش کرتا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی اور انہیں بھوک سے بچانے کے لیے اپنی بھوک کو نظر انداز کیا۔ مجموعی طور پر یہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے سچائی کے لیے ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کیا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنی ذات کو قربان کیا۔ یہ اشعار ہمیں اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے اور ان کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اب ہم شعر نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ سلام اس پر جو امت کے لیے آنسو بہاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے آنسو بہاتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ یہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہیں۔ ان اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 اہم صفات اور قربانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے امت کے لیے آنسو بہانا۔ اس مصرعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بے پناہ شفقت اور محبت کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش، فلاح اور ہدایت کے لیے ہمہ وقت فکر مند رہتے تھے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گناہوں اور ان کی آخرت کی فکر میں رویا کرتے تھے۔ قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ کے ذریعے اپنی امت کو بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ یہ آنسو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے انتہا درجے کی دل سوزی اور رحم دلی کا مظہر ہے۔ فرش خاک پر جاڑے میں سونا۔ یہ مصرع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی، عاجزی اور دنیا سے بے رغبتی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے آرام دہ بستروں اور پرتعیش زندگی کو ترک کر کے زمین پر سونا پسند فرمایا، خاص طور پر سردی کے موسم میں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی دنیاوی آسائشوں کو ترجیح نہیں دی، بلکہ ایک فقیرانہ اور سادہ زندگی بسر کی تاکہ امت کے لیے ایک بہترین نمونہ قائم ہو سکے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل بے نیازی اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی اعلیٰ مثال ہے۔ مجموعی طور پر یہ اشعار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی گواہی دیتے ہیں، جنہوں نے اپنی امت کے لیے ہر قسم کی قربانی دی اور اپنی زندگی کو سادگی، صبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں بسر کیا۔ ان اشعار کے ذریعے شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو بیان کرتے ہوئے ان پر سلام بھیج رہا ہے۔ شعر نمبر 6۔ سلام اس پر کہ جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اس مصرعے میں سلام کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود سلام بھیجنے اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تمام عالمین کے لیے سراسر رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کی موجودگی دنیا کے لیے فلاح، امن اور ہدایت کا ذریعہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا اور ہر قسم کی مشکلات اور جہالت سے نجات دلائی۔ درود اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ اس مصرعے میں درود بھی سلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ عقیدت اور احترام پیش کرنے کے لیے ہے۔ جس کی ذات فخر آدمیت ہے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ انسانیت کے لیے باعث فخر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور کردار انسانیت کے لیے سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت انسان کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اس کے حقیقی مقصد سے روشناس کرایا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بندگی کی راہ دکھائی۔ یہ دونوں اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دو اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ پہلا مصرعہ آپ کی رحمت العالمین ہونے پر روشنی ڈالتا ہے، جبکہ دوسرا مصرعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت کے لیے باعث فخر ہونے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک کامل نمونہ ہونے کو بیان کرتا ہے۔ یہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ اب ہم شعر نمبر 7 کی طرف آتے ہیں۔ درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے در سے سحری نہیں ہوتی۔ یہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے گہری عقیدت اور محبت کا اظہار ہیں اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی اور رحمت کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیں ان کی تشریح کرتے ہیں۔ درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ سلام اور درود ہو اس ہستی پر جن کی محفل یا دربار میں کسی کی قسمت نہیں سوتی۔ قسمت کا سونا سے مراد بدقسمتی، محرومی یا کسی کی امیدوں کا پورا نہ ہونا ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری محفل ہو یا باطنی روحانی فیض کی محفل ہو، وہاں سے کوئی محروم نہیں لوٹتا۔ ہر حاجت مند کی حاجت پوری ہوتی ہے،
ہر پریشان حال کی پریشانی دور ہوتی ہے اور ہر بدقسمت کی قسمت جاگ اٹھتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہر کسی کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہے۔ درود اس پر کہ جس کے در سے سیری نہیں ہوتی۔ اس شعر میں اس مضمون کو مزید خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ سیری سے نہیں ہوتی کا مطلب ہے میری کسی چیز کی، کسی نیکی کی، کسی قابلیت کی پرواہ نہیں کی جاتی، یعنی کہ مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، میں کون ہوں، کیسا ہوں۔ اس کے برعکس سیری ہوتی کا مطلب ہے کہ میری بات پر توجہ دی جاتی ہے، میری شنوائی ہوتی ہے۔ دراصل شاعر اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ سلام اس عظیم ہستی پر جس کے دروازے سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس دربار میں کوئی اونچ نیچ، کوئی رتبہ یا ذات پات نہیں دیکھی جاتی، جو بھی وہاں جاتا ہے اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اسے عزت و اکرام سے نوازا جاتا ہے اور اس کی فریاد سنی جاتی ہے۔ یہ دربار سب کے لیے کھلا ہے اور وہاں کسی کے لیے ظاہری حالات یا کمزوریوں کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ فقط سچے دل سے حاضری کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عامہ، شفقت اور بے مثال سخاوت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شاعر یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہر پریشان حال، ہر محروم اور ہر حاجت مند کے لیے پناہ گاہ اور امید کا مرکز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، وہاں قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان اشعار کا مطلب بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم نعت کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے دیے ہوئے الفاظ کے معنی لکھیں۔ بے کس، اس کا مطلب ہے بے یار و مددگار۔ بزم، محفل، مجلس۔ فرش خاک، زمین۔ فخر آدمیت، انسانیت کا فخر۔ دستگیری، اس کا مطلب ہے مدد۔ اسرار، اس کا مطلب ہے پوشیدہ باتیں۔ دکھ اٹھانا، تکلیف اٹھانا۔ سیری ہونا، جی بھرنا۔ نعت کے مطابق مصرع مکمل کریں۔ سلام اس پر کہ جس نے ڈیش میں فقیری کی۔ اس کا جواب ہے سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر ڈیش برسائے۔ اس کا جواب ہے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ سلام اس پر کہ جس کے ڈیش میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ اس کا جواب ہے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ سلام اس پر کہ جو ڈیش کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا۔ اس کا صحیح جواب ہے سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا۔ سلام اس پر جو فرش خاک پر ڈیش میں سوتا تھا۔ سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ سوال نمبر 2، دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیں۔ بادشاہی میں فقیری سے کیا مراد ہے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ بادشاہی میں فقیری سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کا بادشاہ بنایا، مگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا اور سادہ زندگی گزاری۔ فخر آدمیت کا کیا مطلب ہے؟ جواب، فخر آدمیت کا مطلب ہے انسانیت کا فخر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے باعث فخر ہیں۔ جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، میں کس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جواب، جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، اس مصرعے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھوکے پیاسے رہ کر بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس نعت میں شامل آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 خوبیاں بتائیں۔ نمبر 1، امت کے لیے راتوں کو رونا۔ نمبر 2، فقر اور سادگی کو ترجیح دینا۔ نمبر 3، سچائی کی خاطر دکھ اٹھانا۔ نمبر 4، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار کس طرح کر سکتے ہیں؟ جواب: میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار درج ذیل طریقے سے کر سکتی ہوں۔ نمبر 1، کثرت سے درود شریف پڑھ کر۔ نمبر 2، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سوالات اور ان کے جوابات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو مثال کے مطابق صحیح لفظ سے ملائیں۔ مرکب الفاظ یعنی 2 الفاظوں کا مجموعہ۔ ایسے الفاظ کو مرکب الفاظ کہتے ہیں جیسے ہنسی مذاق، خون، پسینہ، سچ مچ، کیڑے مکوڑے، شور شرابہ، کھیتی باڑی، کالا کلوٹا۔ یہ تمام جو الفاظ دیے گئے ہیں یہ مرکب الفاظ کا مجموعہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو مرکب الفاظ کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ ہاکی میز کے نیچے ہے، آسمان پر تارے چمکتے ہیں۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں حروف نیچے اور اوپر کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ حروف ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کر کے جملہ مکمل کرتے ہیں۔ حروف جار: ایسے الفاظ جو اسم اور فعل کے درمیان تعلق قائم کرتے ہیں حروف جار کہلاتے ہیں۔ مثلاً نے، پر، تک، کو، کا، کی، میں، سے، اوپر، نیچے، اندر، باہر۔ مناسب حروف کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، قلم ڈیش سے لکھو، یعنی کہ قلم سے لکھو۔ ان جملوں میں ہم حروف جار کی مدد سے خالی جگہ پر کریں گے، یعنی کہ قلم سے لکھو میں سے حرف جار ہے۔ نمبر 2، باغ ڈیش رنگ برنگ تتلیاں اڑ رہی ہیں، یعنی کہ باغ میں رنگ برنگ تتلیاں اڑ رہی ہیں۔ نمبر 3، اپنی پڑھائی ڈیش توجہ دو، یعنی کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ نمبر 4، میں ڈیش صبح سے شام ڈیش کام کیا، یعنی کہ جب ہم اس میں حروف جار کا استعمال کریں گے تو ہم اس جملے کو اس طرح سے پڑھیں گے: میں نے صبح سے شام تک کام کیا۔ کچھ نیا لکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا کوئی واقعہ لکھیں۔ اہل مکہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ہر طرح کا ظلم روا رکھا۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ سارے ظالم مجرم کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو گن گن کر ان سے بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی درگزر سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر کے ان سب کو معاف کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نعت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہم نعت کس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ سب کو یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تمام جہانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی رحم فرمایا۔ آپ کی ذات میں جو خوبیاں ہیں وہ کسی میں بھی نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو نعت کے بارے میں جتنے بھی پہلو ہیں وہ تمام سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔